अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान जिद पर कायम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। दूसरा मौका मिला कि जनाब आप अपना बयान दाखिल कर दें, लेकिन इस मरतबा भी इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। ये बात तय है कि वो जो फैसला कर लेता भाई, फिर उसको अपने फैसले से कोई नहीं हटा सकता। तय कर लिया है उन्होंने कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, एक मौके की भावें 10 मौके दो, मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। दूसरा जवाब भी दाखिल कर दिया, माफ़ी नहीं मांगी, ना माफ़ी मांगी और ना ही गैर मशरूत तौर पर ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर किया है। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये अदालती लड़ाई को भरपूर तरीके से लड़ना जा रहे हैं। अलबत्ता जो बयान के अंदर उन्होंने जो तब्दीली की है थोड़ी सी, वो ये की है कि पहले उनका ये कहना था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने पर तैयार हूँ अगर आप ये समझते हैं कि मेरे रिमार्क से मोहतरमा जज साहिबा की कोई दिल आज़ारी हुई है। अब उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, उन्होंने अदालत पर बहुत ज़्यादा रहम किया है। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि जनाब ये जो अल्फाज मैंने अदा किए थे ये एक नादानिस्ता एक वो काविश थी, नादानिस्तगी के अंदर ये मैंने अल्फाज अदा कर दिए और अगर मेरे ये अल्फाज आपको बुरे लगे हैं तो मुझे इस पर अफसोस है। अब मैं अल्फाज वापस नहीं लूँगा, सिर्फ अफसोस का इजहार करूँगा। अब ये आपका नज़र करम है कि आप इस अफसोस को किस तरीके से अनकंडीशनल अपॉलॉजी में तब्दील करते हैं और मुझे क्लीन चिट देते हैं ताकि मैं फिर दोबारा जाऊँ और जाके जलसों के काम का अपना आगाज़ करूँ और अपनी जो कौम है उसको हकीकी आज़ादी के लिए मुनज़्ज़म करूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंधों के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है और उन्होंने इसके लिए अब कोई नया पहलू ज़रूर यकीनी तौर पर तलाश करना है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि ये अदालती कार्रवाई है, इसने एक आइन और कानून के ज़ाब्तों के तहत चलना है, मुख्तलिफ फैसलों के हवालों के तहत चलना है और फिर इसने आगे बढ़ना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के जो इजहार अफसोस उन्होंने किया है बहुत ज़्यादा बोझल दिल के साथ, क्या इस इजहार अफसोस को वो काफ़ी करार देंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के इजहार अफसोस को माफ़ी तस्लीम कर लेगा और अगर कर लेगा तो क्या उस माफ़ी के बाद इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिलेगी? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगने में क्या प्रॉब्लम है और वो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? क्या ऐसा तो नहीं कि वो इसके अंदर भी अपने लिए कोई ना कोई एक ऐसा पहलू तलाश कर रहे हों जिससे उनको सियासी फ़ायदा हासिल हो सके? आप इमरान खान साहब से 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की हर एक मामले में कोशिश करते हैं और मुमकिन तौर पर इस मामले में भी वो अपने लिए कोई ना कोई सियासी फ़ायदा हासिल ज़रूर करना चाहेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब परवेज़ इलाही साहब की, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुबैना तौर पर ऐलान बगावत कर दिया है और उन्होंने ऐलान बगावत करते हुए इमरान खान साहब से मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। ऐनिया तारीफ़ां की हैं कि आपकी सोच होगी। और उसके बाद ये हुआ कि उनको फिर इस तकरीर के बाद भागना पड़ गया। तकरीर अधूरी छोड़ी, नारेबाजी हुई, गो परवेज़ इलाही गो के नारे लगे और परवेज़ इलाही साहब को स्टेज छोड़कर गड्डी च बह के तो निकलना पै गया। जनाब ये सूरत हाल डेवलप हुई है और मामला क्या था, वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर बतौर मेहमान खुसूसी थे जामिया अशरफिया में और वहाँ पर उन्होंने ख़िताब भी करना था। तो इस ख़िताब के अंदर उनका ये कहना था, ये मैं वो आपको बात बता रहा हूँ, ये वो आपको उनकी तकरीर का वो मतन आपको बताने लगा हूँ जो ख़ुद महकमा ताल्लुकात आमा यानी DGPR की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है। ये वो प्रेस रिलीज़ का कोई कंटेंट इसके अंदर शामिल नहीं जो किसी टीवी पे चला या किसी अखबार ने शाया किया। ये हर्फ ब हर्फ DGPR का प्रेस रिलीज़ है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई पकड़ ना हो सके। परवेज़ इलाही साहब क्या फरमाते हैं? परवेज़ इलाही साहब फरमाते हैं, इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्की दिफा के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार काबिल तहसीन है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। दोबारा सुनिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। अब ये इस का जो मतलब है वो आप ख़ुद निकाल सकते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कौन कर रहा है और मौजूदा हालात के अंदर ये भी रिसेंटली चूँकि ये बात डेवलप हुई है फैसलाबाद जलसे के बाद, तो ये जो है कौन है जो इस वक्त ये जो दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं कौम के साथ? वो हमेशा यानी जनरल बाजवा साहब हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा
اور تحفظ کے لیے پیش رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں پہ ختم نہیں کیا، انہوں نے اس بات کی ایک عملی طور پر مثال دی۔ ان کا یہ کہنا ہے، پرویز الہی صاحب کا، سرکاری طور پر جاری کردہ پریس ریلیز کے متن کے عین مطابق مثال دے رہے ہیں، وہ تحریک لبیک پر آپریشن کے وقت تشدد سے باز رکھ کر مفاہمت کی طرف لانے کے لیے جنرل قمر باجوہ کا کردار آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آب زر سے لکھنے کے لیے قابل ہے۔ یہ آپریشن، یہ جو کارروائی تھی، کس کے دور حکومت میں ہوئی تھی؟ عمران خان صاحب کے۔ اس وقت میرٹ کے اوپر جو چیف منسٹر پنجاب لگائے گئے تھے وہ کون تھے؟ عثمان بزدار صاحب۔ کارروائی کیا ہوئی تھی کہ نہتے لوگوں کے اوپر گولی بھی چلائی گئی تھی، ان کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا تھا، ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی تھی، پھر جوابی طور پر وٹے پڑے تھے بے شمار، اور اس کے باوجود پنجاب پولیس تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان کا جلوس روکنے میں ناکام رہی۔ وہ تمام رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے وزیر آباد پہنچ گئے تھے، اور وزیر آباد پہنچنے کے بعد وہاں پر انہوں نے پڑاؤ بھی کر لیا تھا اور وہاں پر بیٹھ گئے تھے، اور اسی دوران پھر یہ مصالحتی کوششیں شروع ہوئی تھیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھیں، اور کس کے ذریعے ہوئی تھیں؟ وہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو نہیں دے رہے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ جنرل باجوہ صاحب کو۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اس ملک کو انتشار، فساد، خانہ جنگی اور ہر قسم کے حالات سے پاک فوج اور علماء نے بچا رکھا ہے۔ جنرل قمر باجوہ نے ہمیشہ تمام مسالک کے رہنماؤں، دینی مدارس اور تمام مذہبی طبقات کی بھرپور خدمت کی ہے۔ صرف میں نہیں، اس ملک سے محبت رکھنے والا اور ملک کی سلامتی کو عزیز رکھنے والا ہر شخص پاکستان کی مذہبی شناخت اور دینی معاملات کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کا ایشو بھی، یہ آپ نے اب دوبارہ اس پر غور کرنا ہے کہ وہ جو مولانا صاحب کہتے تھے نا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ یہ امانت ہے میرے پاس، اور یہ امانت میں مناسب وقت پر اس کا اظہار کروں گا۔ وہ مناسب جو امانت ہے اس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا ایشو بھی جنرل باجوہ کی خصوصی کوششوں سے حل ہوا تھا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، یہ مواقع تو محض بطور مثال ذکر کیے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی ملک و ملت کے لیے پاک فوج اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو کردار ہے، اس سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ پی ڈی ایم غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی کے پاک فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے۔ مسائل کا جو حل نکلتا ہے جنرل باجوہ کی خصوصی کاوشوں سے ہی نکلتا ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اگر آپ نے اب پورا متن سن لیا ہے، اس متن کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ جنرل باجوہ صاحب کی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان جب بھی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ تحریک لبیک کے جلسے جلوس دھرنے ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہو، اس سے باہر نکالنے کے لیے، پاکستان کو فساد اور انتشار اور خانہ جنگی کی کیفیت سے نکالنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب کو متحرک ہونا ہوتا ہے، اور پھر وہ متحرک ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ پیغام یہ چھپا ہوا ہے میری نظر میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو ایک مرتبہ پھر متحرک ہونا پڑے گا۔ متحرک کیوں ہونا پڑے گا؟ کس کو ہونا پڑے گا؟ جنرل باجوہ صاحب کو۔ کیوں متحرک ہونا پڑے گا؟ کہ ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر انتشار، فساد اور خانہ جنگی کی جو اس کا راستہ ہے وہ کھل رہا ہے، اس کا آپشن اس وقت اویلیبل ہے، اور وہ یہ راستہ کون کھولے گا؟ یقینی طور پر عمران خان صاحب کھولیں گے، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگایا گیا تو پھر میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا، یعنی بپھرا ہوا شیر بن جاؤں گا جو اپنے مخالف کا منہ نوچ لے گا، خون خوار ہو جائے گا اور وہ اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اور اس کے لیے وہ کیا جواز تلاش کرتے ہیں کہ جناب اگر مجھے نااہل کیا گیا یا عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کا، جو پاکستان تحریک انصاف کے قداور لیڈر ہیں، اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ایسی سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، فیوچر کے اندر ایسی سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، لہٰذا اس سچویشن کو اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اس سچویشن کو آپ نے کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ
یہ سچویشن بہت جلد نمودار ہونے والی ہے۔ اب یہ اشارہ جا کے کس کے ساتھ ملتا ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے۔ وہ کارروائیاں کہاں پہ چل رہی ہیں؟ ایک کارروائی چل رہی ہے الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے توشہ خانہ ریفرنس دائر ہے۔ دوسرا کارروائی چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے وہاں پر اپنی انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر نہ کی تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے، اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد یہ جو معاملہ ہے سنگین نوعیت اختیار کر جائے گا۔ اب پہلی بات کرتے ہیں ہم توشہ خانہ ریفرنس کی۔ توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے اندر زیر سماعت ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو اثاثہ جات چھپانے کے الزام میں، یعنی وہ تحائف جو انہوں نے توشہ خانہ سے وصول کیے ان کو بیچا، اور ان کو بیچنے کے بعد جو پیسے تھے وہ کچھ حصہ اس کا سرکاری خزانے میں جمع کرایا اور باقی حصہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا، جس کے بعد ان کے جو اثاثوں کی مالیت ہے وہ بڑھ کے 14 کروڑ ہو گئی ہے، تقریباً 10 کروڑ کے ان کے اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ اب الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمائی جو کی یہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، اور گوشواروں میں ظاہر نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اثاثے چھپائے، اور اثاثے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ کو نااہل کیا جائے گا۔ یہ وہی میرٹ ہے جو نواز شریف صاحب کا میرٹ تھا۔ اب اس کے اوپر جب کارروائی ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جواب داخل کرایا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کوئی اثاثے نہیں چھپائے، میں نے اور میری اہلیہ نے تقریباً 60 پیجز کا ہے یہ جواب جو انہوں نے آج ہی جمع کرایا توشہ خانہ ریفرنس کے اندر۔ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے 3.5 سال کے دوران 329 تحائف وصول کیے، اور 329 کے 329 تحائف انہوں نے اون کر لیے، اپنے پاس رکھے، اور اس کا انہوں نے کسی جگہ پر کوئی حساب کتاب نہیں دیا۔ توشہ خانے کے 58 تحائف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے، اور 30,000 سے زائد مالیت کے کل 14 تحائف سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو ملے، اور 30,000 سے کم مالیت کے جو تحائف تھے وہ انہوں نے 1 روپیہ بھی ادا کیے بغیر اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تحائف، ٹیکس ریٹرن اور ساسوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ توشہ خانہ تحائف کے 4 یونٹ بیچے گئے، توشہ خانہ تحائف کے بدلے 3 کروڑ سے زائد رقم ادا کی گئی۔ ریفرنس گمراہ کن اور جھوٹا ہے، اور میں نے تمام اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ڈکلیئر کیے ہیں اثاثے وہ 2 سال کے بعد کیے ہیں۔ 2 سال کے عرصے کے دوران جب لوگ پوچھ کے ان کی زبانیں خشک ہو گئیں کہ جناب آپ ہمیں اس کی ڈیٹیلز دیں، اس وقت ڈیٹیلز نہیں دی گئیں، اس وقت اس کو سٹیٹ سیکرٹ قرار دیا گیا۔ لیکن 2 سال کے بعد جب امداد سومرو صاحب نے گھڑی بیچنے کی پوری روداد بریک کی تو پھر اس کے بعد یہ کہانی کھلی، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا گا کہ جناب یہ بات اب میڈیا میں نکل گئی ہے، لہٰذا اس کو اب ہمیں نشر کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اثاثوں میں چھپائے۔ لہٰذا وہ جو ٹائم ہے 2 سال کا جس کے اندر عمران خان صاحب نے یہ اثاثے اپنی ریٹرنز کے اندر شو نہیں کیے، اس کی بیس پر عمران خان صاحب کو خطرہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جہاں پر عمران خان صاحب نے کو موقع دیا گیا تھا کہ جناب آپ 8 دن کے اندر اپنا جو جواب ہے وہ دوبارہ داخل کرائیں۔ عمران خان صاحب نے آج اپنا جو نیا جواب ہے وہ وہاں پر داخل کرا دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ کوئی تقریباً 16 پیجز کا ان کا جواب ہے جو انہوں نے داخل کرایا ہے۔ اور اس جواب کے اندر جس طرح میں نے آپ سے کہا وہ اپنی ضد پر قائم رہے، انہوں نے کوئی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کی، انہوں نے کسی طرح کا جو ہے معافی نہیں مانگی، انہوں نے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ میں نے جو الفاظ کیے وہ جلسے کے اندر جوش خطابت کے اندر ادا ہو گئے، اور اگر یہ میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، اور خاص طور پر محترمہ زیبا چودھری صاحبہ کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے۔ وہ جو ریگریٹ کے الفاظ ہیں جو ان کے جواب کا حصہ ہے وہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ تمام حصے ہائی لائٹڈ ہیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے۔ اب یہ والی جو کارروائی ہے یہ اس کے لیے عمران خان صاحب نے بہت زیادہ ایک مشکل صورتحال کو ڈیولپ کر دیا ہے۔ مشکل صورتحال اس وجہ سے کہ عدالت نے تو پچھلی ہی سماعت کے اوپر اس بات کا اظہار کیا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے تو واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے جواب کے اندر معافی نہیں ہے، اگر یہ معافی ہوتی تو یہ کارروائی آج ہی ختم ہو جاتی۔
لیکن اب اس کارروائی کو ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا، جس کے بعد ان کو ٹائم دیا گیا اور انہوں نے اپنا اب جو ہے دوبارہ جواب داخل کرایا ہے۔ اور یہ جواب داخل کرانے کی جو درخواست ہے، جو استدعا ہے، نہ عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے کی گئی تھی، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، یہ عدالت کی طرف سے ان کو از خود موقع دیا گیا تھا۔ اب اس کے اوپر یہ جو جواب انہوں نے پہلے داخل کرایا تھا، اس کے اندر انہوں نے عدالت کے دائرہ اختیار اور سماعت کو بھی چیلنج کیا تھا، اور اب یہ جو نیا جواب ہے اس کے اندر انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ البتہ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ گیا ہے اب کہ یہ کیا محض اظہار افسوس کافی ہوگا، کیونکہ خود محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے ہیں ہم ان کے پابند ہیں۔ وہ فیصلے کس کے حوالے سے تھے؟ وہ دانیال عزیز، طلال چودھری، یہ دونوں ہی اس کی مثالیں موجود ہیں نا، کہ انہوں نے بھی توہین عدالت ہوئی، ان کے اوپر بھی توہین عدالت کی کارروائی کی گئی۔ توہین عدالت کی کارروائی میں انہوں نے تو عمران خان صاحب سے ایک قدم آگے گئے، انہوں نے تو غیر مشروع طور پر معافی بھی مانگی اور عدالت کے رحم و کرم پہ بھی خود کو چھوڑا، لیکن اس کے باوجود عدالت نے ان کو توہین عدالت کا مجرم ڈکلیئر کیا اور ان کو تابرخاست عدالت سزا بھی دی گئی اور یہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے۔ اب یہاں پر آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے پھنسنے کا یا پھنسنے سے مراد یہ ہے کہ مشکل صورتحال کا ان کو سامنا ہوگا۔ بے شک ان کا دل چاہ رہا ہو کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دے، اور اگر انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا تو پھر یہ ایک نئی میڈیا بحث شروع ہو جائے گی کہ طلال چودھری اور دانیال کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں اس بارے میں سزا دی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ میری نظر میں اس کا تعلق بھی جا کے پرویز الہی صاحب کے اسی انتباہ کے ساتھ جڑتا ہے کہ جناب فساد دوبارہ ہوگا، انتشار دوبارہ ہوگا، خانہ جنگی کی سچویشن ڈیولپ ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سڑکوں پر نکلیں، اندھا دھند نکلیں، ہزاروں کی تعداد میں نکلیں اور نکل کر اس ملک کا کنٹرول وہ خود سنبھال لیں، تاکہ ادارے مجبور ہو جائیں عمران خان صاحب کے سامنے جھکنے پر، تمام کی تمام پولیٹیکل ایلیٹ عمران خان صاحب کے سامنے جھک جائے، اور عمران خان صاحب پھر اپنا ایک ہی مین کا امیج لے کر باہر آئیں اور کہیں کہ دیکھا میں نے ان سب کو جھکنے پر مجبور کر دیا، یہی حقیقی عوامی طاقت تھی، یہی حقیقی آزادی تھی، یہی حقیقی انقلاب تھا جو میں لانا چاہتا تھا۔ دیکھیں آج میری قوم جاگ گئی ہے، آج میری قوم بیدار ہو گئی ہے، آج میری قوم نے چوروں اور لٹیروں اور منی لانڈررز کو اور ان کے ہینڈلرز کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے لیے یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیونکہ حکومت کے اندر تو مجھے اتنا تپڑ نظر نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے۔ دعوے کرتے ہیں، بریفنگز کرتے ہیں، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بڑی لمبی کارروائی چلنے والی ہے، لیکن وہ کارروائی چلتی ہوئی نہ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ البتہ یہ کارروائی کے نتیجے میں اگر عمران خان صاحب کی نااہلی ہوتی ہے توشہ خانہ میں یا توہین عدالت کی کارروائی میں، تو پھر عمران خان صاحب اپنے لیے وہ تمام تر سیاسی مفاد اور بینیفٹس سمیٹ سکیں گے جو ان کو اگلے 10-15 سال تک اقتدار کی کرسی یا تا حیات اقتدار کی کرسی تک بیٹھنے کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اور یہ عمران خان صاحب کا خواب ہے جس کی وہ تعبیر چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ سارے کا سارا یہ ڈرامہ یہ رچایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس معاملے پر آگے بڑھنے کے لیے بہت ہی حد تک سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ اب بال چلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے سے کیسے نکلتی ہے، کیسے اپنا دامن بچاتی ہے، کیونکہ میڈیا اس وقت بہت تیز ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔